जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मुल्क में इस वक्त बड़ी ख़बर जो है वो तहरीक लब्बैक का धरना या लॉन्ग मार्च है, और उस हवाले से मीडिया बिल्कुल खामोश है और किसी किस्म की खबर आपको सुनाई नहीं दे रही। हमने हमेशा ये देखा है जब अचानक किसी बड़े मामले पर इस तरह सब लोग खामोश हो जाते हैं और वज़रा भी कोई कंफ्यूजिंग से बयानात देते हैं, सब अच्छा सब ठीक की बात करते हैं और मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट नहीं करता, तो दरअसल कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा होता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो खामोशी आपको नज़र आती है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा होती है। जो सूरत हाल है उसके बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बतानी, क्योंकि आपको तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं मिल रही, तो ताज़ा तरीन मालूमात आपको देनी है। वो लोग कहाँ पे हैं, उनको खाना कौन दे रहा है, रेंजर्स कहाँ पर है, पुलिस कहाँ पर है, पुलिस कहाँ की आई हुई है, हिफाजती इक़दामात क्या है, ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जिस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, यानी इस वक्त का वक्त है, इस वक्त इस्लामाबाद में 2:35 हुए। जो इत्तलात मैं आपको दूंगा वो तकरीबन 15-20 मिनट पहले की वज़ीराबाद की इत्तलात हैं, और चूँकि ख़बरें नहीं मिल रही लिहाजा छोटी ख़बर भी अहम हो जाती है और ख़बरें हासिल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप उस इलाके के 1-2 रिपोर्टर्स को फ़ोन करें, आपको एग्जैक्टली सिचुएशन पता चल जाती है। इसके साथ साथ इस वीलॉग में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा कि हुकूमती मशीनरी के ख़िलाफ़ जो अवाम का इश्तियाल है, जो रद्द अमल है वो क्या है। बल्कि यूँ करते हैं कि पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। ये छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो है, पुलिस की गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और उसके ऊपर अवाम के एहतजाज का रवैया आप देख लीजिए। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हों जो बच्चों के सुनने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ बालगों के लिए है, तो वो मुझे मैं एडिट खुद करता हूँ, मुझे वो बीप लगानी नहीं आती, तो बच्चे ना ही सुने। तो ये ज़रा वीडियो देखें 30 सेकंड की, फिर आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। जनाब आपने वीडियो देखी और इसमें इस वाज़े नज़र आ रहा है कि अवाम कितने सख्त गुस्से में हैं। पुलिस और अवाम आमने सामने आ गए हैं, दोनों एक दूसरे को दुश्मन कातिल समझते हैं। अवाम पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। ये बेसिकली रद्द अमल है हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का कि जिस तरह उसने पुलिस फ़ोर्स को इस्तेमाल किया है। धरने के मुजाहिरीन इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 2:35 हुए हैं और दिन का वक्त है। ये शायद आपको वीलॉग 6-7 बजे तक मिले तो उस वक्त तक शायद सूरत हाल बदल जाए, क्योंकि मुल्क में ऐसे हालात हो गए हैं, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है, अब से 15-20 मिनट पहले धरने के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद थे और वज़ीराबाद पहुँचने के गुजरांवाला से 2 रास्ते हैं। एक तो गुजरांवाला बाईपास से आप निकल सकते हैं, लेकिन चूँकि उसको ब्लॉक कर दिया गया है तो ये मुजाहिरीन गुजरांवाला शहर की तरफ से आए हैं और यहाँ पर ये बड़ी तसल्ली से बैठे हैं, कोई पैनिक नहीं है इनमें और इनको खाना दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इनको खाना कौन दे रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट दे रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है? क्या कोई नवाज़ शरीफ के जानने वाले हैं या PMLN वाले कुछ कार्रवाई अंदर से कर रहे हैं, वो इन्हें खाना दे रहे हैं? जी, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। इनको अवाम अपनी मदद आपके तहत खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये अभी जो है क्योंकि इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले मुतक़िदीन बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, हर इलाके हर शहर में हैं, तो इनको खाना
لوگ دے رہے ہیں اور فی سبیل اللہ دے رہے ہیں۔ ابھی سنا کاموں کی سے ایک صاحب نے تقریباً 70 دیگیں بریانی کی ان کے لیے بھجوا دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ خوشی سے انہیں کھانا دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی بڑا سوال ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہے۔ یہ 20 ہزار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر کہیں کوئی اشتعال ہونا ہے، فساد ہونا ہے، اختلاف ہونا ہے، پولیس کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، تو 20 ہزار از اے بگ نمبر، بہت بڑی تعداد ہے۔ کیا یہ لوگ پرامن ہیں، مشتعل ہیں، یا یہ اگریسو ہیں، یا سبمسو ہیں؟ تو یہ لوگ، چونکہ ان کا نعرہ ہی ایسا ہے کہ لوگ ان میں بہت زیادہ اگریسو بھی ہیں، اور جو ان کے مقامی لیڈران ہیں وہ جو تقاریر کر رہے ہیں اس سے اس اگریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مرنے مارنے پر، خون بہانے پر تیار لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی اس کراؤڈ کے اندر لوگ آپ کو موجود نظر آتے ہیں۔ حکومت نے کیا پیش بندی کی ہوئی ہے، کیا حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ ادھر سے وزیر آباد سے آپ آگے جائیں تو چناب کا پل آتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو کنارہ ریسٹورنٹ یاد ہوگا۔ اس سے آگے رینجرز بڑی تعداد میں تعینات کی گئی ہے۔ رینجرز کی ایک کافی بڑی تعداد ہے، اس کی ایگزیکٹ تعداد آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، اور وہ تعداد وہاں پر ہے۔ پل کے اوپر کیا انتظامات ہیں؟ ایسے انتظامات کبھی کسی دھرنے کے لیے نہیں کیے گئے کہ پل کے اوپر جو کنٹینر ہیں ان کو کنٹینر کو رکھا گیا ہے اور ان کے گرد سریے ویلڈ کر دیے گئے ہیں۔ پھر کچھ کنٹینر اس سے آگے لگائے گئے ہیں جن کے اوپر پلستر کر دیا گیا ہے، سیمنٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ سنا ہے کہ دھرنے والوں کے پاس ایسی ڈیوائسز موجود ہیں، ایسی مشینیں موجود ہیں کہ وہ کنٹینر ہٹا سکتے ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں وثوق سے کہا جاتا ہے، کیونکہ خندقیں کھودی ہوئی ہیں حکومت نے 20-20 فٹ کی، تو ان کے پاس بڑے بڑے لکڑی کے پھٹے ہیں، تاکہ اگر انہیں چل کے جانا پڑے تو وہ ان پھٹوں کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ یہ لوگ منتظر ہیں، اب وہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ کوئی خبر ملتی ہے مذاکرات کے حوالے سے تو پتہ چلے کہ انہوں نے آگے جانا ہے یا واپس لوٹ جانا ہے۔ شیخ رشید صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کے اپنے اندر ہی بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ کو کسی طرح بھی چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ شیخ رشید صاحب بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تمام وزراء فیصل واڈا اور ان کی جو فواد چودھری کے بیانات سے منکر ہو گئے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں انہوں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 8 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، جس میں سے کم از کم 5 پولیس والے ہیں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے۔ شیخ رشید صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری باتیں مان لیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ حکومت نے جلد بازی میں، جب یہ لوگ پہلے نکلے تھے، ایک غلط معاہدہ کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاہدے کی تکمیل چاہیے، اور جیسے حکومت نے IMF سے جلدی میں معاہدہ کیا، اب جو پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اسی جلدی کے معاہدے کا شاخسانہ ہے۔ یہ بھی اسی صورت میں ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ ٹلنے والے نہیں ہیں، لیکن ٹریجڈی بہت ہے پولیس والوں کے ساتھ، بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نہ ان کے پاس پراپر ایکوپمنٹ ہے، نہ پراپر ٹریننگ ہے، نہ وہ ان مرحلوں کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ زیادہ لاٹھیاں ہوں گی یا زنگ آلود کوئی پرانی بندوقیں ہوں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تازہ جو لیٹسٹ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ ایسا ہے، مشغلہ عشق رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا ہے، تو اس پہ تو کسی شخص کو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں۔
افسوسناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں جو نعرے لگانے والے ہیں، مارنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، وہ بھی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہیں، جن کو انہیں کنٹرول کرنا ہے، وہ بھی اسی محبت اور اسی عشق رسول کا دم بھرتے ہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ حکومت نے ایک ایسی فورس کو جو کہ پنجاب پولیس ہے، جس کی بالکل تیاری نہیں تھی، اس کو ایسی جگہ لا کے پھنسا دیا ہے کہ اب یہ آپس میں ہی لڑیں گے اور خون بہے گا، اور دونوں جانب سے جو خون بہے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے والے ہیں۔ تو یہ بڑی ٹریجڈی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کنارہ ریسٹورنٹ سے آگے جائیں، چناب کا پل آتا ہے، چناب کے پل کے بعد رینجرز کی ایک بڑی تعداد ہے، پولیس بھی موجود ہے، پولیس رینجرز کے پیچھے موجود ہے، اور یہ آزاد کشمیر پولیس اس میں بھی مدد کو آ گئی ہے۔ لیکن کیا رینجر، اب نجم سیٹھی صاحب نے کل جو مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ ویلاگ کیا، اس میں کہا کہ جو حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم نے رینجر کو مکمل اختیار دے دیا ہے، لیکن جس آرٹیکل کے تحت دیا گیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے کہ وہ واقعی دے دیا گیا ہے، یا کل کو کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کا الزام کس کے اوپر آئے گا۔ تو وربلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا اختیار دے دیا، لیکن ٹیکنیکلی شاید یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ایموشنلی بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے مظاہرین آ رہے ہیں، رینجرز کتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں، کیا ان پر گولی چلا سکتی ہے؟ کیا ان کو لاٹھیاں مار سکتی ہے؟ کیا ان کے اوپر گیس کے شیل پھینک سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر رینجر کسی ایک شخص کو بھی گولی مارتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے اس ملک کی حفاظت کا جواز بالکل موجود نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو، گالی اور گولی تک نوبت نہ پہنچے، اور یہ کسی طرح یہ مشکل ختم ہو۔ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ بھی بڑا سوال کرتے ہیں۔ کیا نواز شریف اس کو چلا رہے ہیں؟ کیا فیض حمید والا فیکشن اس کو لے کے جا رہا ہے؟ کیا جو ہے جنرل باجوہ یہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان یہ جنرل باجوہ؟ یہ اس طرح کی سازشی تھیوریاں بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ ان کے قریب رہے، ان سے بات کرتے رہے اور ان کے جلسے اٹینڈ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کی۔ مقررین نے جو جلسوں میں تقاریر کی اس میں بھی کوئی کسی جنرل کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا غصہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب حکومت کے خلاف بہت زیادہ ہو گیا۔ عمران خان کو سر عام اب گالی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ پولیس اب ایکشن میں آ گئی ہوئی ہے اور مار کٹائی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو ان کا غصہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، جو کہ حکومت کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ فرض کیجئے کہ اب رینجرز انہیں چناب کا پل کراس نہیں کرنے دیتے، روک لیتے ہیں۔ اول تو اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بہت مار کٹائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، تب یہ مرحلہ پہنچے گا۔ لیکن یہ جس جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ صرف چناب کے پل کے اس پار نہیں ہے، ان کی تعداد پاکستان کے ہر قصبے، گاؤں اور شہر میں موجود ہے۔ اس سے آگے آپ آ جائیں تو گجرات، جہلم، کھاریاں، لالا موسیٰ، گجر خان، مندرہ، ایون راول پنڈی، یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر وہاں پر ان کے ساتھ مار پٹائی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ سارے ملک میں اور چناب سے آگے جو ایریا ہے وہاں پر فسادات پھوٹ پڑیں اور پھر صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ راول پنڈی اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، ابھی سائڈ پہ ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، لیکن جو صدر والی روڈ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کنٹینر اس طرح لگائے گئے ہیں کہ زیادہ جو ہیں ٹریفک نہ گزر سکے، اور اگر ہنگامی بنیادوں پر ان کنٹینر کو فوری طور پر جو ہے سڑک پہ لانا پڑے تو کوئی زیادہ دقت نہ ہو۔ مری روڈ سے مڑیڑ چوک تک روڈ کو
بلاک کر دیا گیا ہے، اور جو مسافر ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے ان کو چلنے میں، ان کو آمد و رفت میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ مشکلات وقت کے ساتھ بڑھیں گی اگر یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے۔ ایک بہت عام سوال، اور اس کے بعد یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں، اپوزیشن کا اس موقع پہ کیا رویہ ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سازشی تھیوری ہے، اور سازشی تھیوری کنفرم نہیں ہوتی کہ یہ تحریک لبیک کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، اور یہ بیسیکلی نواز شریف کو جو سگنلنگ میسیجنگ ہو رہی ہے اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کسی طرح ان ہاؤس چینج کرائیں، الیکشن کرائیں، ہمیں سائڈ پہ کر دیں، ہماری اب ہزیمت جو ہو رہی ہے، جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، اس سے ہماری جان بچائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے کسی شخص نے بھی نہ اس دھرنے کی مخالفت میں، نہ اس دھرنے کی حمایت میں کوئی لفظ کہا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس ضرور کی جس میں انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں، لیکن مریم نواز کی طرف سے اور جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹیاں تیل دیکھ رہی ہیں، اور تیل کی دھار دیکھ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے پھر کوئی چال نہ ہو۔ ایک دفعہ نون لیگ نے جو سٹرگل کی ہوئی ہے ووٹ کو عزت دینے کے لیے، کہیں ان کے نریٹو کو دوبارہ تہس نہس نہ کر دیا جائے۔ اس وقت حکومت میں ان کو لا کر پاکستان حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو کیا ان کو ایک دفعہ پھر پھنسایا جا رہا ہے؟ یا پھر یہ تحریک لبیک کو آئندہ مستقبل میں نون لیگ کا ووٹ توڑنے کے لیے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے؟ لیکن اس طرح کی جماعتوں کو جو عسکریت پسند ہوں، اگر ان کو آپ کالعدم قرار دے دیں، ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دیں، تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سیاست کی اس میں یا جمہوریت کی بات نہیں ہے۔ تو اپوزیشن بہت کاشیسلی اس ساری سچویشن کو دیکھ رہی ہے، لیکن اگر دنگا فساد زیادہ ہوا، خون خرابہ زیادہ ہوا، لاشیں گرنا شروع ہو گئیں، تو پھر انسانوں کی حمایت میں اور پھر اپوزیشن بھی نکلے گی۔ اپوزیشن اس وقت صرف پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، وہ اس قسم کے احتجاج کا پارٹ نہیں بنے۔ صورتحال ملک میں کشیدہ ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یہ صورتحال امن و امان کے ساتھ حل ہو جائے، اور اگر یہ حل نہ ہوئی تو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج پہلے ہی بہت زیادہ ٹارنش ہو چکا ہوا ہے، آگے بھی پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھی خبریں ہم نہیں دیکھ رہے۔